جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने पिछले टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ किए थे, हदीस नबवी वाले टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम अगला एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा आज का, तौहीद और उसकी अक़साम। बोलिए क्या टॉपिक है? तौहीद और उसकी अक़साम। लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का लॉन्ग या 5 नंबर का लॉन्ग आपको बोर्ड में आएगा और आप इस टॉपिक में ये बात पढ़ेंगे कि तौहीद किसको कहते हैं और तौहीद की किस्में कितनी हैं। ऊंचा बोलिए, क्या पढ़ेंगे? तौहीद किसको कहते हैं और उसकी किस्में कितनी हैं। बेटे जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आपको वो कहेगा जी कि तौहीद की अक़साम लिखें बस, लेकिन आपने सिर्फ अक़साम नहीं लिखनी, बल्कि इस लॉन्ग में मैं जितनी बातें आपको यहाँ लिखवाऊंगा वो आपने सारी लिखनी है। तो बोलिए, लॉन्ग होगा तौहीद की अक़साम, लेकिन आपने सिर्फ अक़साम नहीं लिखनी, बल्कि बात शुरू करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है तौहीद का लुग़वी माना, और ये आप अपनी बुक के ऊपर लिखेंगे जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। वहाँ पहली हेडिंग लिखो, तौहीद का लुग़वी माना। जी, आप अपनी बुक पर देखेंगे तो पहली लाइन में उसने तौहीद का लुग़वी माना लिखा है। तौहीद का लुग़वी माना है बेटा एक मानना, यकता जानना। ऊंचा बोलो बेटे, क्या लिखा हुआ है? एक मानना, यकता जानना। अच्छा, अब यानी किसी को एक मान लेना और किसी को यकता जान लेना, ये क्या कहलाता है? तौहीद कहलाता है। अब जहाँ ये लुग़वी माना ख़त्म हो रहा है, वहाँ साथ ही अगले सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे, तौहीद का इस्तिलाही माना। तौहीद का इस्तिलाही माना। तो बेटे तौहीद का इस्तिलाही माना क्या होगा? किसको एक मानना तौहीद है? अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह को यकता जानना, उसी को इबादत के लायक समझना, उसी को इस सारी कायनात का खालिक और मालिक समझना, उसी को इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर समझना, हर चीज़ और हर ताकत का सरचश्मा अल्लाह को समझना, क्या कहलाता है बेटा? तौहीद। बताइए, तौहीद का लुग़वी माना क्या है? यकता जानना। इस्तिलाही माना क्या है? किसको एक मानना? अल्लाह ताला को। अब यहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन भी लिखी हुई है, बेटे रीड करो जरा, क्या तारीफ लिखी हुई है तौहीद की इस्तिलाही माना। शरीयत के इस्लाम में अल्लाह ताला को इसकी ज़ात और सिफ़ात और जुमला और सिफ़ात और कमालात की यकता और बेमिसल मानना और इसके तकाज़ों को बेमुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है। तौहीद कहलाता है। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक अंडरलाइन कर लें। अब यहाँ पर लिखेंगे जी कायनात का खालिक। यहाँ पर अगली हेडिंग लिखेंगे, कायनात का खालिक। इस सारी कायनात का खालिक और मालिक और इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला वो कौन है बेटा? अल्लाह। सुनिएगा जी बेटा, बोलिए, यही बात लिखी हुई है। तमाम कायनात अल्लाह ताला की मखलूक है और इसी के हुक्म के मुताबिक चल रही है। कायनात में इसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो तमाम ऐबों से पाक है और तमाम कमालात का मालिक है। वो अकेला ही इबादत के लायक है, वो अपनी ज़ात और सिफ़ात और अफ़आल में वहदहू ला शरीक है। बेटे अब ये सादा बातें हैं, इन पर कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आप इनको अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं लाइक तौहीद का लुग़वी और इस्तिलाही माना, ये शॉर्ट है। अब इसको आप बुक की वर्डिंग में याद करेंगे, लेकिन इसके अलावा जितनी बातें होती हैं वो आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। अब वो वहदहू ला शरीक है। अब अगला पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर हेडिंग लिखें, पहला अकीदा। पहला अकीदा। अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया तो पहले इंसान कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो पहला अकीदा था, उस अकीदे का नाम भी क्या है बेटा? अकीदाए तौहीद। अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज़। इंसान का पहला अकीदा अकीदा तौहीद है। अब जहाँ लिखा हुआ है हज़रत आदम से लेकर, सेकंड सेंटेंस, यहाँ हेडिंग लिखो, अंबिया की तबलीग। अंबिया की तबलीग। आपने बेटे इसी तरीके से हेडिंग्स के साथ इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जितनी हेडिंग्स लिखवा रहा हूँ, जितनी तफसील लिखवा रहा हूँ, सारी को फुलफिल करना है। अब वो बेटे अगली बात बड़ी खूबसूरत कर रहा है,
آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے. انسان کا پہلا عقیدہ کون سا ہے بیٹا؟ عقیدہ توحید. اب انبیاء کی تبلیغ کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ آئے تو وہ کس چیز کی تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو؟ بولو نا, کس چیز کی تبلیغ کرتے رہے؟ توحید, یعنی اللہ ایک ہے. توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے. تو جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سارے بیٹا کس کی تبلیغ کرتے رہے؟ توحید کی. بولو نا, توحید کی. اللہ ایک ہے. بولیے, انڈر لائن کر لیں اس کو ایم سی کیوز کے طور پر, کہ وہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے انہوں نے اللہ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی. اور کوئی بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کس چیز کا اقرار نہ کر لے؟ عقیدہ توحید. سمجھ آ گئی بات بیٹے؟ اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے عقیدہ توحید کی اہمیت. عقیدہ توحید کی اہمیت, یہ ایک مین ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے. اس میں آپ نے بیٹے سب ہیڈنگ لکھنی ہے بک کی پہلی, اسی اگلے پیراگراف کی پہلی لائن پر توحید کا اعلان. توحید کا اعلان. بیٹا عقیدہ توحید کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنی توحید کا اعلان کیا ہے. اور آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہوئی ہے؟ جانتے ہیں مسلمانوں کے ہاں کافی پڑھی جاتی ہے. مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی پڑھتے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد کافی مسلمان دیکھے ہوں گے, ہیں دیکھیں ارد گرد محلے میں کچھ لوگ رہتے ہوں گے, وہ جب نماز پڑھتے ہوں گے نا تو اس میں وہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ترجمہ کیا ہے بیٹے؟ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے. اور آگے کیا ہے؟ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, نہ وہ کسی کا باپ ہے, ولم یولد, اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی بھی اس کے برابری کرنے والا نہیں, اس کا کوئی برابر نہیں. ترجمہ بولو بیٹے کیا لکھا ہوا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, اور نہ کوئی اس کی برابری والا ہے. شاباش. اب یہاں پر اگلے پیراگراف پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے, اگلی ہیڈنگ لکھیں گے دینی معاملات. اگلی ہیڈنگ آ گئی دینی معاملات. دین کے بیٹا تمام معاملات میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو ہے وہ کون سی چیز ہے بیٹا؟ توحید. کوئی بندہ لاکھ عبادتیں کر لے, روزے رکھ لے, حج کر لے, سارا کچھ کر لے, لیکن دل میں وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا, تو بتائیں اس کی ساری عبادتیں قبول ہوں گی؟ نہیں, کوئی عبادت قبول نہیں. لہذا دین کے معاملات میں توحید کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اب ہم آتے ہیں بیٹا توحید کی اقسام, جو ہمارا اصل ٹاپک ہے. یہ سب باتیں آپ نے اس سے پہلے لکھنی ہے. یہ اضافی اصل لونگ یہ ہے, یہاں سے شروع ہو رہا ہے, لیکن جب یہ لونگ آئے گا ہم پہلے یہ ساری تفصیل لکھیں گے. اس تفصیل کو لکھے بغیر ہم لانگ کویسچن اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. اب توحید کی بیٹا 3 قسمیں, بڑی سادہ سادہ سے آپ ہی لکھوائیں بیٹے. کون کون سی قسمیں ہیں توحید کی؟ توحید ربوبیت. نمبر 1 ہے توحید ربوبیت, بڑی آسان ہے بیٹا, ربوبیت. بولیے. نمبر 2 کون سی ہے؟ توحید الوہیت. شاباش, توحید الوہیت. اور تیسری کون سی ہے؟ توحید اسماء و صفات. جی, توحید اسماء و صفات. اچھا, بڑے دھیان سے نا بیٹے, پہلے بک کی طرف جانے کی بجائے آپ ذرا میری باتیں سنیے گا. ربوبیت, رب کا معنی ہوتا ہے پالنا. بولو, رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پالنا. یعنی خالق اور مالک. اگلا پوائنٹ ہے الوہیت. الوہیت کہتے ہیں عبادت, اور اسماء و صفات, صفات آپ کہتے ہیں خوبیوں کو. اچھا, اب ذرا غور سے سنیے گا. توحید کی 3 قسمیں. پہلی قسم ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہونے میں ایک ہے.
سب کو پالنے میں وہ ایک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پال نہیں سکتا. اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق اور مالک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. اچھا الوہیت کہتے ہیں عبادت کو. تو اللہ عبادت میں بھی ایک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو عبادت نہیں کر سکتے. اور اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ جو خوبیاں اللہ کی ہیں وہ صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور میں وہ خوبیاں پائی نہیں جاتی. ان تینوں پر یقین رکھنا یہ کہلاتا ہے توحید کی اقسام. آئیے ذرا بک پر دیکھیں. پہلی ہے بیٹا توحید ربوبیت، انڈر لائن کرتے جاؤ. یعنی اس چیز پر ایمان رکھنا کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں دے گا. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں. ہم توحید کا عقیدہ نہیں رکھتے. تو بیٹے اللہ خالق ہے، رازق ہے، اس کا اس معاملے میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. بیٹے ترجمہ بولو سب، کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا. کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے. یعنی کافر لوگ بتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے اور بتوں کو سمجھتے تھے کہ وہ رازق ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے جنہیں تم اپنا رازق سمجھتے ہو کیا وہ واقعتاً رزق دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو بیٹا اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ہی خالق، مالک اور رازق ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت. اگلا ہے توحید الوہیت، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا کیا کہلاتا ہے بیٹے؟ توحید الوہیت. جیسا کہ لکھا ہوا بھی ہے بیٹے، انڈر لائن کرے. توحید الوہیت سے مراد اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور کسی کی عبادت جائز نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ترجمہ بولو بیٹے. تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. بیٹے سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ آخری بات ہے توحید اسماء و صفات. اللہ اپنی خوبیوں میں بھی ایک ہے. اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ کی خوبی ہے بیٹے وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اب کسی بت میں یہ خوبی نہیں ہے. اگر ہم سمجھے کہ فلاں بت میں یہ خوبی ہے، سورج بھی جانتا ہے جی دلوں کے رازوں کے حال، چاند بھی جانتا ہے جی دلوں کے رازوں کے حال، آگ بھی جانتی ہے دلوں کے رازوں کے حال، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک. تو اللہ اپنی خوبیوں میں بھی ایک ہے. اس کی خوبی ہے وہ سب کی سنتا ہے، اس کی خوبی ہے وہ سب کو دیکھتا ہے، اس کی خوبی ہے وہ جس سے بات کر لے اس کو نبی بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی خوبیاں ہیں. تو اللہ اپنی ان ساری خوبیوں میں بھی کیا ہے بیٹا؟ ایک ہے. جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ بولیے بیٹا کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات. یعنی اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا. آخری ہیڈنگ آپ نے اضافی لکھنی ہے خلاصہ کلام. خلاصہ کلام. اور اس خلاصہ کلام میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہر معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر ہم کسی بھی معاملے میں چاہے ہم ربوبیت میں یا الوہیت میں
یا صفات میں کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی اللہ جیسا تصور کریں گے تو یہ توحید نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ شرک. اور شرک اللہ تعالیٰ کو کسی صورت بھی پسند نہیں. بیٹے دیکھو آج کا ہمارا لانگ کویسچن تھا توحید کی اقسام، تو ہم نے اس لانگ کویسچن کو ان ہیڈنگز کے ساتھ اٹیمپٹ کرنا ہے. توحید کا معنی لکھنا ہے لغوی اور اصطلاحی، پھر بتانا ہے کائنات کا خالق، پہلا عقیدہ انبیاء کی تبلیغ، پھر عقیدہ توحید کی اہمیت، اس کے بعد اقسام اور اینڈ پر خلاصہ کلام. یہ کمپلیٹ لانگ کویسچن لکھیں گے تو پھر آپ کو 4 یا 5 نمبر مل جائیں گے. اتنے ہی نمبر کا کویسچن آئے گا.